जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया और चेष्टा बल भी मिल गया, लेकिन मार्स और मरकरी का कंजक्शन हुआ कराची में। मार्स का ताल्लुक किससे होता है इस वीडियो में जाने, और मरकरी का ताल्लुक जो कि वो भी रेट्रोग्रेड है, उसको भी ताकतवर होना चाहिए, लेकिन वो ताकतवर नहीं था। क्या वजह है कि जो लॉलीपॉप दिए गए हैं उससे कुछ होगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आजकल पाकिस्तान की सूरत हाल काफी नाजुक है, इसी तरह मेरी सेहत की भी सूरत हाल काफी नाजुक है, जिसकी वजह से वीडियो प्रॉपर बना नहीं सके। आज हिम्मत करके फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके सामने बना सकूं, क्योंकि गला बहुत ज्यादा, तबीयत काफी खराब, लेकिन कोशिश करते हैं। तो कुछ इवेंट्स बड़े हुए हैं, और मैंने आपको पहले जैसे कहा था कि सितंबर का मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लें तो मैं काफी अर्से से आपको ये बताता आ रहा हूं कि चीजें जो हैं निजाम की तब्दीली की तरफ जा रही हैं। टाइम लगेगा। खान साहब की गिरफ्तारी जो है अभी वो अंदर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, उनके अंदर रहना दूसरों के लिए काफी बड़ा प्रेशर बन सकता है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की सूरत हाल नाजुक ही बड़ी रहती है। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारा किबला ही सीधा नहीं है। एक तो किबला वो होता है जो हम नमाज की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, और एक किबला होता है कि आपको कहां से डायरेक्शन मिलनी है, किसको आपने फोकस करना है। किबले का भी मकसद यही होता है। हमारा किबले का ही नहीं पता कि इस्लामाबाद है या रावलपिंडी है। अजीबोगरीब स्टोरी है। इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, मार्स और मरकरी का कंजक्शन हुआ, वो भी कराची में हुआ। मार्स का ताल्लुक सोल्जर से होता है, चीफ आर्मी स्टाफ जैसे थे हमारे, और मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से होता है। जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो तो उसको चेष्टा बल मिलता है। जैसे कल जुपिटर 12 बजे रेट्रोग्रेड हुआ तो बहुत ज्यादा ताकतवर था। और आने वाले 4 महीनों में कुछ सूरत हाल कुछ ऐसी बनेगी जिसमें आवाम को काफी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। इन बुरे हालात में भी एक बहुत पॉजिटिव प्लेनेट। मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, उसको भी बल मिलना चाहिए, लेकिन मरकरी को बल नहीं मिला, क्योंकि मरकरी कंबस्ट है। जब कोई प्लेनेट कंबस्ट हो जाए, कंबस्ट कहते हैं जब सूरज के बहुत ज्यादा करीब आ जाए और उसकी रोशनी खत्म अपनी हो जाए, वो उसे कंबस्ट कहते हैं। तो मरकरी भी कंबस्ट, बिजनेसमैन तो कंबस्ट था। ये रेटिंग हुई तो जरूर है, लेकिन क्या इसका कोई असर भी आएगा? क्योंकि मोतीलाल बनी, मोती क्या नाम है उनका मुझे पता नहीं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि इस तरह हो गया जी, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, मैं तो हम खान साहब के दौर में भी देख रहे थे कि इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। ये भी अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये स्कॉर्पियो की दिशा है, ये दूसरी दिशा है जो पाकिस्तान में चल रही है। और इस स्कॉर्पियो की दिशा में और उस स्कॉर्पियो की दिशा में भी हुआ था, 2 जंग हुई थी और मुल्क के टूटे हुए थे। अब स्कॉर्पियो की दिशा है और वही कश्मीर में हालात आपके सामने, नॉर्दर्न एरिया के साइड पे जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, हालात आपके साथ। आवाम सड़कों पे, और भी आवाम का सैलाब सड़कों पे आपको शदीद नजर आएगा। अभी जो मीटिंग हुई ना मार्स और मरकरी की, इसका कोई हासिल वसूल मुझे नजर नहीं आता। मार्स वर्गो में है, दुश्मन के घर में है, और जिसके घर में बैठा वो खुद बहुत वीक है। तो यहां मार्स तगड़ा नहीं है, मार्स कॉन्फ्लिक्ट में फंसते जा रहा है। मीडिया की मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि जिस तरह नाम के आगे एस्ट्रोलॉजर लगाने से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता, इसी तरह नाम के आगे सहाफी या मीडिया बनवाने से कोई सहाफी नहीं बनता। पाकिस्तान में तो खैर सहाफत रही नहीं, कभी हुआ करती थी। यहाँ तो कहानी नफीस, और किसी को ख्वाब में आ जाते हैं, किसी को कहाँ आ जाते हैं, और जिस तरह की यहाँ पे सहाफत हो रही है वो भी, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक उससे भी है, 3rd हाउस जो है उससे भी है। सूरत हाल काफी मुश्किल है, लेकिन अवाम के लिए एक रिलीफ जरूर है। पाकिस्तानी अवाम की जहां तक बात करें, ये सत्तू पी के बैठी हुई है, बहुत बुरी तरह बैठी है, लेकिन सत्तू निकलने वाला है, सत्तू का भी जुलूस निकलने वाला है, सत्तू भी होश में आने वाले हैं। सूरत हाल इमरान का अंदर रहना ही बहुत अच्छा है। अब ये जो एक पीडीएम की शक्ल में एक नकाब था वो भी उतर गया, अब चीजें खुल के सामने आ रही है।
اور کھل کے چیزیں. اور پلانیٹری کنڈیشن جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. مارس کا یہاں پہ کانفلکٹ کے گھر میں رہنا یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے, اور یہ کافی حد تک چیزوں کو کلیئر کر کے جائے گا, اور کافی حد تک چیزوں کو, کیونکہ یہ قدرتی فرق کا چھٹا گھر یہاں پہ جو خبریں سن, اب یہاں پہ خبروں پہ کیا ہے بار کرے کہ جی 15 کے بعد پتہ یہاں پہ کوئی قیامت آ جائے گی. یہاں پہ جو بھی اٹھا کے دیکھ لو قیامت گزرنے والی ہے جی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 15 تاریخ کے بعد. جو سوچا گیا ہے نا, نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے راستہ بہت صاف ہو رہا ہے. یہ ان کی بھی بہت بڑی بھول ہے. صاف تو ہونا ہے, اب کون ہوتا ہے صاف, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صاف تو یہ سارے ہوں گے. یہاں صورتحال اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے اگر صحیح مینج نہ کیا تو. اگر یہ کہیں کہ موقع نہیں ہے, موقع تو ہے, کیونکہ جوپیٹر ایک جیسا بھی ہے پازیٹیو پلانٹ ہے. پاکستان کی اگر ہم 4 دشا کی بات کریں تو 4 دشا میں اسکارپیو کی دشا ہے. اسکارپیو سے کینسر 9th ہاؤس میں, اگلی دشا جو ہے سیگیٹیریس کی ہے, تو اسے سارے کے سارے پیڑ 8ویں گھر میں ہیں. تو اسے آپ دیکھ لیں کہ 8واں گھر ٹینشن اور ڈپریشنز کا ہے. پاکستان کے لیے بجلی کے نام کے اوپر جو یہ تباہی پھری ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کہہ لیں کہ مئی سے جو عوام کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ دسمبر تک رہے گا. دسمبر میں بہت کچھ بدلے گا. آپ لوگ تھوڑی سی, ہمارا قبلہ تو ہے ہی سیدھا نہیں, آپ کو تھوڑی سی ایک سٹوری سناتا ہوں. اس سٹوری میں ہی آپ نے سارا کچھ سمجھنا ہے کہ صورتحال کیا ہے اور کس طرح کے معاہدے یہ ہونے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. صلح حدیبیہ تو آپ کو یاد ہوگی. صلح حدیبیہ میں ایک شخص تھے, وہ معاہدہ ہوا کہ آپ کے پاس جو کوئی شخص آئے گا ہمارا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے, اور آپ کا کوئی شخص جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. ابھی کچھ ایسی معاہدہ تو جو اس وقت بہت برا لگا کہ ایسا کیا ہوا کہ ہمارا شخص جائے گا تو واپس نہیں ہوگا, ان کا شخص بھی آئے گا تو ہم واپس. ان میں سے ایک آ گئے ادھر, اور وہ بڑی محبت بڑا سب کچھ, لیکن ریٹن میں لکھا ہوا تھا کہ وہ واپس کرنا ہے. جب واپسی کا ٹائم ہے, کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا, معاہدہ جو تھا اس پہ عمل کرنا بہت ضروری تھا, وہ واپس کرنا. حالانکہ بہت سے صحابی جو بہت جلیل القدر صحابی رو کے, وہ بھی روتے ہوئے, لیکن واپس کرنا پڑا. لیکن وہ تھے جنگجو, وہ تھے باغی, وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے. اب وہ نہ ادھر آ سکتے تھے مدینہ, نہ ہی مکہ جا سکتے تھے. تو وہ وہاں کے جو پہاڑی علاقہ غار جو وہاں پہ چھپ کے بیٹھ کے مکہ والوں کو جو قافلہ آیا کرتا تھا ان کو لوٹنا شروع کر دیا, یعنی ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. آخر مکہ والے تنگ ہو گئے تو ان کا جی وہ جو معاہدے کی وہ جو شک ہے نا اسے نکال دیں کہ ہماری طرف سے بھی جو آئے گا وہ آپ کی طرف آ جائے گا, ہم اسے واپس نہیں لیں گے. اس طرح کے حالات پاکستان میں بننے جا رہے ہیں. توڑا ہے لاہور قانون. اچھا, قانون صرف ہوتا اللہ کا, یہ بتا دو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں, جتنے بھی نبی آئے ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اسی کو نافذ کروانے کی کوشش. اب انسان بہت کم ہے دنیا میں اللہ کا قانون چلے, لیکن یہاں پہ بھی کوئی آئین یا جو بھی تھا وہ ٹوٹا تو ہے. اس آئین ٹوٹنے کی سزا تو ملنی ہے, وہ اس نظام کو بھی ملنی ہے, اس بیوروکریسی کو بھی ملنی ہے, اس سسٹم کو بھی ملنی ہے, اس سسٹم کو چلانے والوں کو بھی ملنی ہے, اور عوام کو بھی ملنی ہے. اس سزا سے آپ جان چھڑا نہیں سکتے. آپ پھر ایک اور پلان ہوا شمس اور مارس کا, یعنی کہ صدر اور چیف آرمی اسٹاف کا. اب جس طرح یہاں کیبنٹ لگتی ہے اسی طرح پلانٹ کی بھی کیبنٹ ہے. وہاں پر شمس کو راجا کہا جاتا ہے, اور قمر کو رانی کہا جاتا ہے, اور پرنس راج کمار مرکری کو کہا جاتا ہے جس کو بزنس کا بھی ہے. سیٹر جو ہے لاس کا وہ ایلیمنٹ ہے جو سختی سے عمل کرواتا ہے. مشتری جو کہ وزیر ہوتا ہے, یہ وزیر ہے جو مرواتے ہیں آپ کو یا کرواتے ہیں, اور وہ ریٹروگریڈ ہے, اور چیسٹا بل بھی مل رہا ہے. اب
یہاں میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مشتری کا ایڈوکیٹ ہونا اور سیٹلمنٹ سے ایڈوکیٹ ہونا آنے والے وقت میں حکومت کے لیے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہم یہ سسٹم چلا لیں گے اور ہم نگران حکومت کر، تو تیل نکل جائے گا آپ کا. یہ میں آپ کو بتا دوں، حکومت نہیں چلے گی آپ کو. آپ دیکھیں گے پہلی دفعہ کہ یہ عوام کھڑی ہو کے باہر بھی آتی کیسے. جیسے عوام کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے نا کہ ہم بہت ٹھنڈے ہیں، ہم بیڈ پہ لیٹ کے فیس بک پہ دانشور بنے ہوتے ہیں، وہاں انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا جب جیسے جوپیٹر ایڈوکیٹ ہوگا، سیٹرن پلانٹ ایڈوکیٹ، تو یہ حکومت کے لیے، دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے، پاکستان تو پہلے سے ٹینشن میں ہے، امریکہ کو اپنی بھی خیال میں، کیونکہ امریکہ میں بھی حالات جو ہے تیزی کے ساتھ بگڑنے جا رہے ہیں، اور امریکہ میں حالات تیزی کے ساتھ بگڑیں گے تو اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی آئے گا. جو بائیڈن کے لیے بھی کافی مشکلات آگے بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں، اور مودی صاحب ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے لیے بھی کافی حالات مشکل ترین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی اپنی اسٹیٹ کے لیے، جماعت میں ویسے اسٹرانگ ویسے. تو یہاں پہ بھی صورتحال جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا انڈیا 2000 دیکھیں پلان کیسے چینج ہو رہا. 2024 میں اگر مودی صاحب کے یہ حالات نہ ہوتے، جو میں حال 2017-18 میں نے ویڈیو بنایا تھا کہ انڈیا سوچ رہا ہے کہ 2024 میں ہم الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں، یہ ون پارٹی رول ہوگا. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان میں بھی یہ سسٹم چلے گا کہ الیکشن نہیں کروا. آپ دیکھ لیں انڈیا میں تو 2024 میں الیکشن ہونے ہیں اور وہاں پہ تو ہونے ہیں، پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے چلے الیکشن نہیں تو سلیکشن ہی کر لیں، وہ سلیکشن بھی نہیں ہو رہی اب یہاں پر، سلیکشن کرنے کے حالات بڑے مشکل ہیں یہاں پر. اب یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کھلانا ہے، سم لینی ہے. میرے جیسے پرابلم ہے بایو میٹرک کی، وہ ایسی پرابلم ہے میری ابھی تک جو ہے، میں 1.5 مہینے سے کھپ رہا ہوں نادر سے ہر چیز کروانے کے باوجود میرے میٹرک نہیں ہوتے. بایو میٹرک سسٹم تو ضروری ہے یہاں پہ، لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے میٹرک ضروری نہیں ہے، وہ پرانا ٹھپا سے کام چلے گا. باقی ہر کام آپ نے جو کرنا ہے، ایون کہ آگے نکاح بھی شاید بایو میٹرک ہی ہو جائے، لیکن ووٹ بایو میٹرک نہیں ہوگا. یہ صورتحال. چلو میرے لیے تو اچھا ہے کہ میرے تو پہلے نہیں لگتے چلو ٹھپے لگ کے ووٹ تو ہینڈلے گا. لیکن صورتحال خطرناک نہیں، شدید خطرناک ہے. نظام جو طاقتور لوگ اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے، نظام ان کے ہاتھوں سے، حکومت ان کے ہاتھوں سے، طاقت ان کے ہاتھوں سے بہت تیزی کے ساتھ نکل رہی ہے. کیونکہ جن کے نام لیے پولیٹیشنز کے جی بے مساری جماعتیں بے ایمان ہے، بالکل تو بہت پہلے سے لوگ کہہ رہے تھے. لیکن کچھ لوگ ایک باہر سے پکڑ کے لائے تھے، وہ کون تھے؟ جن کی 200 براچے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کون تھے جن کے 1200 رب نکلے وہ کون ہیں؟ تو یہاں قدرت کی گرفت میں تو ہم سارے آ رہے ہیں. جو پلانٹ آف سیٹرن اور جوپیٹر انڈیویجولی یہ بہت بہتر ہے، اس میں بہت بہتر کسی کو رزلٹ ملتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن منڈین لیول کے اوپر اس کے اتنے بڑے اثرات پڑیں گے کہ آپ کی اور پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی سین ہوگا، آپ کو دیکھنے کو ملے گا. وہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں بڑے غلط ٹائم کے اوپر ہو رہی ہیں، غلط ٹائم پہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. جوپیٹر تو ریٹروگریڈ ہوا، جیشٹا بل بھی ملا، مرکری تو کم بس تھا، مارس کمفرٹ بھی تھا، اسی کے گھر میں، مرکری کے گھر میں جو کمبس بھی ہے، غروب بھی ہے، اور اپنے سے بار میں بھی. خوف، چھٹا گھر خوف کا بھی ہوتا ہے. تو یہ خوف ہے نا، یہ غلطیاں کرواتا ہے، اور خوف سے کی ہوئی غلطی کی معافی نہیں ملتی. خوف میں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہمیشہ باہر سے آتا ہے، غم ہمیشہ اندر سے آتا ہے. اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلے گا، بڑا انٹرسٹنگ صورتحال اب ہوگی. ہر پلانٹس کو نچھتر وائز اب لے کر چلیں گے ہم کہ فلاں جیسے 9 تاریخ کو صدر صاحب کی مدت پوری ہو رہی ہے، کیا صدر صاحب گھر جائیں گے یا کوئی اور جائے گا؟ یہ اعلان بھی تو ہونا ہے نا. کھیل لا کے بڑا ہی زبردست ہونے جا رہا ہے. اور ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی چینج ہو رہے ہیں، کیا وہ بھی کسی کی کہانی نہیں؟ صورتحال بہت بگڑی ہے. جوپیٹر اسٹرانگ ہے
اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جا رہا ہے. ہاں میڈیا کا بہت برا ٹائم ہے ہوتا. میڈیا تو اب بھی اور آنے والا وقت بھی بہت برا ٹائم ہے. مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. حالات اب چینج ہو رہے. منو سلوا کھانے والی قوم اب لڑے گی.